औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीर की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें जो हमारी सूरत बकरा उसका तर्जुमा और तफसीर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हमारी आज की जो आयात हैं वो हैं 237 से 253 तक। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लाहुन्ना फ़रीज़ा। और दूसरी शक्ल यह है कि अगर तुमने तलाक दी ऐसी बीवी को कि जिसको तुमने छुआ तो नहीं है लेकिन महर मुकर्रर हो चुका था। फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, तो अब आधा महर जो तुमने उस औरत के लिए तय किया था देना, उसका आधा तो तुम्हें देना ही देना है। इल्ला अन या अफ़ूना, इल्ला ये कि वो माफ़ कर दें कि हमें आधा भी नहीं चाहिए, या कहीं कि हमें चौथाई दे दीजिए। औ याफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो इसके अंदर सखावत से काम ले जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। गिरा तो मर्द के हाथ में है, वो खोल सकता है, औरत तलाक दे नहीं सकती। लिहाजा क्यों ना ऐसा करो कि तुम पूरा ही महर दे दो। फरमाया व अन ताफ़ू, अगर तुम दरगुजर करो और ज़्यादा दो। अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा से ज़्यादा करीब तर है। वला तनसबुल फ़ज़ला बैनकुम, अपने माबैन एहसान करना मत भूलो, और अपने माबैन अल्लाह ने जो फजीलत तुम्हें दी है औरतों पर उसको मत भूलो। तुम्हारा रवैया भी ऐसा होना चाहिए कि तुम अपने बड़े होने के हिसाब से उनके साथ नरमी करो, उनको ज़्यादा दो, उनके लिए जितना महर मुकर्रर किया था उससे भी ज़्यादा दे दिलाकर रुख़सत करो। कानून में तो सिर्फ इतना महर होगा, अलबत्ता कानून यही है कि अगर उन्हें छुआ नहीं है, मुकारबत नहीं हुई है, लेकिन ये कि महर मुकर्रर हो चुका था, तो आधा महर तो लाजमी देना है तुम्हें। आधा भी छोड़ सकती है औरत, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम पूरा दो या और ज़्यादा दे दो। इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, यकीनन जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह देख रहा है। हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, मुहाफ़िज़त करो पूरी तरह चौकस होकर, चौकन्ने होकर तमाम नमाज़ों की, और ख़ास तौर पर सलातुल वुस्ता की। यानी बार बार जो आ रहा है, जान लो अल्लाह जानता है, जान लो अल्लाह देख रहा है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह बाखबर है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह की निगाह में है। ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह की याद ज़हन में बरकरार रखने के लिए तुम्हें नमाज दी गई है। 5 वक्ता तुम हाजिर हो, दुनिया के कारोबार से निकलो और आकर फिर अल्लाह से जो है अहद किया हुआ, ये जो हफीज़ का एक शेर है, आओ सजदे में गिरें लोहे जबी ताज़ा करें, सरकशी ने कर दिए धुंधले नकुशे बंदगी। आओ सजदे में गिरें लोहे जबी ताज़ा करें। यहाँ पर हमारा जो बंदगी का नक्श था, जो अल्लाह ताला के आगे सजदे में सर टेकते हैं तो माथा ही हमारा सजदे में लगता है ना, सरकशी की वजह से वो धुंधले हो गए हैं नक्श, उनको फिर ताज़ा करें। फिर अल्लाह के साथ जो अहद किया है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, उसे फिर ताज़ा करें। हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता के बारे में बहुत से अक़वाल हैं, लेकिन आमतौर पर इससे मुराद असर की नमाज है। दिन में 2 नमाज़ें इससे पहले हैं, फ़जर की और ज़ोहर की नमाज, 2 फिर उसके बाद है मग़रिब और इशा की नमाज। वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े हुआ करो अल्लाह के सामने पूरे अदब के साथ। यानी एक तो रुकू है जिसमें झुकना है, सजदा है झुकने की इंतहा है, क़याम भी क़यूद के साथ हो, मालूम हो कि बंदा अपने आका के सामने खड़ा है। उसके खड़े होने के अंदाज से भी मालूम हो कि तवाज़ु है। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना, और अगर तुम खौफ की हालत में हो तो चाहे प्यादा चलते हुए, कोई दुश्मन पीछा कर रहा है, आपके ही जा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि रुक कर नमाज पढ़ लें, तो वो ताक़ुब में जो बंदा है आपके दुश्मन, वो करीब आ जाएगा। तो रिजालन चलते हुए, या कहीं आपने जल्दी पहुंचना है और वहाँ अभी फ़ौरी तौर पर हमला करना है, तो ये है कि जंग की हालत में ये जायज़ है। चलते हुए और रुकबानन, या सवार होने की हालत में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। फ़ाइज़ा अमिन तुम, लेकिन फिर जब अमन में हो जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, फिर अल्लाह को याद करो कि जैसे उसने तुम्हें सिखाया है। किसने सिखाया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नमाज पढ़ो जैसे कि तुम मुझे देखते हो कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, वो है अल्लाह का सिखाया हुआ। इसलिए कि ये भी साबित है रवायात से कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई, 2 दिन पढ़ाई। एक दिन 5 नमाज़ें अव्वल वक़्त में पढ़ाई, दूसरे दिन 5 नमाज़ें जब आखिरी वक़्त में पढ़ाई, और बता दिया कि इन 5 नमाज़ों का वक्त इन औकात के दौरान है।
तो जो मौलम हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में वो हज़रत जिब्राईल हैं, और अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं पूरी उम्मत के लिए मौलम हैं। फ़ैज़ा अमिन तुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते थे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा, और अब फिर दोबारा मामला लौट कर आ रहा है बेवाओं का, जो लोग तुम में से वफ़ात दे दिए जाएं और वो छोड़ जाएं पीछे बीवियां। वसियतन लि अज़वाजिहिम मतान इलल हौली गैरा इखराज, तो वो अपनी बीवियों के लिए लाजमन वसीयत करें 1 साल तक के लिए नान नफ़का की, और बग़ैर इसके कि उन्हें घरों से निकाला जाए। अब यूँ समझिए इस बात को कि एक शख्स फौत हुआ, उसकी 4 बीवियां हैं, एक के यहाँ औलाद थी बेटा, दूसरी का है, बाकी 3 जो बीवियां हैं उसकी तो सौतेली माएँ हैं उस लड़के की। एक माँ को तो वो अपनी माँ समझकर, सगी माँ समझकर उसकी खिदमत करेगा, बाकी तीन को लाइबिलिटी समझेगा। तो फरमाया कि ऐसा ना हो कि फ़ौरन निकाल दो कि जाओ अपना रास्ता नापो, जिससे तुम्हारी शादी थी वो तो गया दुनिया से। 1 साल के लिए उन्हें घर से ना निकाला जाए और उनका नान नफ़का दिया जाए। लेकिन ये भी असल में था वसीयत का। जब ये कानून आएगा वरासत का तो उससे पहले के लिए, जैसे कि वालिदैन के लिए कहा गया था वसीयत में, ऐसे ही बीवियों के लिए भी करो जब उनका हक आ गया। इसलिए कि शौहर मर गया है तो बीवियों का हक है उसकी वरासत में, बीवी मर गई है तो शौहर का हक है उसकी वरासत में, तो वो तो वरासत के अंदर हक मुअय्यन हो गया। तो अब ये वसीयत की ज़रूरत नहीं, और इसी तरह 1 साल का नफ़का नहीं है। अब नफ़का जो है वो सिर्फ इद्दत के दौरान का है, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। फ़इन खरजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना, लेकिन अगर वो खुद निकल जाएं, ज़ाहिर है इद्दत तो थी 4 माह 10 दिन, अब तुम साल भर रोकोगे तो नहीं उनको। अगर वो शादी करके कहीं और बसना चाहें तो तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा जो कुछ वो करती हैं अपनी जानों के बारे में मारूफ हो, भले तरीके पर, मारूफ तरीके पर। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और यकीनन अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लकाति मताउम बिल मारूफ, इसी तरह मुतल्लकात के लिए भी है साजो सामान, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए सामान मारूफ तरीके पर। हक्कन अलल मुत्तकीन, लेकिन यह है कि इद्दत के वक़्त तक के लिए। इसी मामले में शाबानो केस में एक जो फैसला दिया था कलकत्ता हाई कोर्ट ने, इस पर फिर हिंदुस्तान में एजिटेशन हुआ। उसने ये फैसला किया था कि अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक दे दे तो अब बीवी अगर तो दूसरी शादी कर ले तब तो दूसरी बात है, वरना जब तक ज़िंदा रहेगी इस तलाक देने वाले पर उसका नान नफ़का रहेगा पूरी ज़िंदगी तक। इस पर फिर भारत के मुसलमानों ने कहा कि हमारी शरीयत में दखल अंदाजी है, शरीयत ने सिर्फ इद्दत तक का हक रखा है मुतल्लका के लिए, तुम सारी ज़िंदगी कहाँ से ला रहे हो। फिर वो फसाद हुआ, बहुत से लोगों ने जानें दी, फिर जो है एजिटेशन हुआ, फिर राजीव गांधी को घुटने टेकने पड़े, और फिर कानून बना दिया गया भारत में कि हिंदुस्तान की कोई अदालत, सुप्रीम कोर्ट इंडिया मुसलमानों के आइली कवानीन में दखल नहीं दे सकती। मैं सलाम करती हूँ मुसलमाना ने भारत को। मुसलमानों ने ये बात भी वहाँ नहीं होने दी कि जब कुरान शरीयत का हुक्म यह है कि मुतल्लका को इद्दत तक के लिए नान नफ़का है तो सारी ज़िंदगी के लिए कोई मामला नहीं है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात को वाज़िया कर रहा है ताकि तुम अकल से काम लो और समझो। अब जो 2 रुकू आ रहे हैं बड़े अहम हैं इस एतबार से कि ये तारीख़ बनी इसराइल का ग़ज़वा बदर है जिसका तज़किरा होगा। मैं एक तारीख़ आपको बनी इसराइल की बता चुकी हूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद यूशा इब्ने नून की सरकर्दगी में उन्होंने जहाद किया, क़िताल किया, तो फ़लस्तीन फ़तह हो गया। लेकिन उन्होंने फिर छोटी छोटी 12 हुकूमतें बना ली और आपस में लड़ते भी रहे। लेकिन 300 बरस के बाद फिर सूरत हाल पैदा हुई, वो वाक़या होगा जो अब सामने आ रहा है कि जब इनके ऊपर दुनिया तंग हो गई, आसपास के जो काफिर और मुशरिक लोग थे उन्होंने इन्हें दबा लिया, बहुत सौ को इनके घरों से मुल्कों से निकाल दिया। तो फिर तंग आकर इन्होंने कहा उस वक़्त के नबी से कि हमारे लिए कोई बादशाह बना दीजिए, कोई सिपह सालार बना दीजिए, अब हम अल्लाह की राह में जंग करेंगे। तो वो जो जंग हुई है तालूत और जालूत की, उस जंग के बाद से खिलाफते राशिदा शुरू हुई है दौरे बनी इसराइल की। गोया के खिलाफते राशिदा बनी इसराइल की 300 बरस बाद आई उनके रसूल के इंतकाल के बाद, जबकि खिलाफत राशिदा
اس امت کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانیں دیں، خون دیا، قربانیاں دیں، اور ان کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین غالب ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا، لیکن وہاں یہ سارے 300 سال گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے، اور اس میں 3 خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں۔ ویسے وہاں اصل میں تو نبوتیں ہیں، طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالمی اسلام جو ہے دارالسلام منقسم ہو گیا، یہ مصر اور شام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ، یہ 2 ریاستیں وجود میں آئیں۔ بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے، اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں، وہ ہے طالوت اور جالوت کی جنگ، اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے۔ غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ، تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے، وَهُمْ أُلُوفٌ، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی جب کفار اور مشرک لوگوں نے غلبہ کر لیا ان پر اپنے ملکوں سے، یہ بھاگے اپنا ملک چھوڑ کر۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مت جاؤ۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر انہیں زندہ کیا۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد کے فی الواقعہ یہ عمل ہوا ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جیسے قوم مر جاتی ہے اندر سے اور پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ، ایک جوش پیدا کر دیا، یعنی یہاں پر جو مرنا ہے معنوی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، بے ضمیر نہ ہو، لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ سب کو مار کر بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے، نہ قدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی۔ لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا، اس کا حال بیان کرنے سے پہلے اب مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سب تو ہے ان کے لیے، یعنی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تاریخ بیان کرنا قرآن پاک کا مقصد نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو جو بھی پروسیس اور ریولیوشن چل رہا تھا، جو جدوجہد تھی، تحریک تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس مرحلے سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات آئے جا رہے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، دین میرا ہے، تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، اس ضمن میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ میرے ذمہ قرض ہے، قرض حسنہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے گا، دگنا کرتا رہے گا، اضعافا کثیرہ، دگنا چگنا چوگنا، بہت گنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی چیز کو چھوٹا کر دینا، سکیڑ دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں، جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال، اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق، اب قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ،
کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر ملا من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکی ہوں، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جنگ کریں۔ یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو۔ نبی ہے تو ظاہر بات ہے نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا، لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیں۔ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، جو نبی تھے سمیول نبی تھے، یہ آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پڑھیں گے۔ سمیول نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے الا تقاتلوا، پھر تم جنگ نہ کرو، یعنی ابھی تو تمہارے بڑے دعوے ہیں، بڑا جوش و خروش دکھا رہے ہو، بڑی بہادری دکھا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کنی کترا جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے ملکوں سے اور ہمارے بیٹوں سے، یعنی ان کی اولاد کو انہوں نے غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا، یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے۔ فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قلیلا منہم، تو پیٹ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے۔ یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں، تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، ہم کب تک یہ ظلم سہیں گے، لیکن دیکھو ایسا نہ ہو کہ اب جب جنگ کا حکم آئے، ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیت کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم، اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ، جان تو پیاری ہے، تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ان کا نام توریت میں آیا ہے سون یا ساؤن، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤن ہو، لیکن یہ چونکہ بہت قدآور تھے، طویل القد قدآور، اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہوا طالوت۔ قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قد آور تھے۔ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، اب انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، وہ تو مفلس ہے، اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت نہیں دی، کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے کہ جو دولت مند ہیں صاحب عزت ہیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، اللہ نے اسے چن لیا ہے تم پر، یہ فیصلہ اب ہو چکا، اللہ کا فیصلہ ہے یہ۔ وزادہ بسطاطً فی العلم والجسم، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں، قدآور ہیں، طاقتور ہیں، اور اسی طرح سے علم اور فہم دیا گیا ہے۔ اور تم دولت دیکھتے ہو، اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر، جسمانی طاقت، جسمانی قوت، اس دور میں اس چیز کی بہت ضرورت تھی، اور دوسری یہ کہ اسے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، دانش۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت سمائی والا ہے، واسع ہے، اس کی وسعت اتھاہ ہے، اور علم جاننے والا ہے۔ واسع علیم یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے علم کی بنا پر دیتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا ہے، یعنی تم سے چھن چکا ہے، اس میں سکینہ ہے، تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ تحملہ الملائکہ،
وہ ملائکہ کی تحویل میں ہیں، اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے، اب بھی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے۔ بعض ذرائع سے فوٹو لے کر انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی اب دکھا دی ہے کہ موجود ہے۔ نبوکدنصر نے جب گرایا تھا 586 قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا، اس کے تہہ خانے میں وہ رہتا تھا، اور وہیں پر جو ربائی موجود تھے، ربائیین، تو جب ہیکل کو گرا دیا گیا تو اس میں وہ سب دب گئے ہیں، لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی وہ تہہ خانہ تھا بند ہو گیا ہوگا، وہیں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہیں۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکست دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ اب اس میں ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا۔ ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اب بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جن تختیوں میں تورات لکھی ہوئی تھی، دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی موجود ہے، ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی جیسے کہ مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکنیت بھی ہے اور تمہارے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں۔ تحملوہ الملائکہ، اس وقت وہ ملائکہ کی تحویل میں ہیں۔ ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن، وہاں پلیگ آ گئی۔ انہوں نے پلیگ آنے سے سمجھا کہ کوئی نحوست آ گئی ہے، انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، جاؤ جدھر جانا ہے۔ تو حضرت سمیعون نے ان سے کہا کہ تالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ تمہاری تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد سپہ سالاری میں تمہیں واپس مل جائے گا، اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ تابوت لیے ان کے ہاں پہنچ گیا۔ ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو تو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ہیں، ان میں سے جو لوگ انکار کر گیا وہ رہ گیا، جو لوگ چلے ان کو ساتھ لے کر چلے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے، دریا سے، ریور جارڈن، اسے آزمائش کرے گا، اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا۔ فمن شارب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے جو کوئی اپنے چلو میں بھر کر ایک گھونٹ پی لے۔ یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے، اصل میں اتنی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے، ڈسپلن کی حالت دیکھے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر سے پہلے مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب کی طرف سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر چلیں؟ اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلیں جی پہلے قافلہ لوٹ لیں، اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ارادہ ہو، جو آپ کی منشا ہو۔ تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ فشاربوا منہ، تو بہت لوگوں نے پانی پیا اس میں سے خوب جی بھر کر۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے ساتھی رہ گئے تھے، یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت، یہ بڑا قوی ہیکل انسان تھا اور اس کا جو
ضیاء بختر تھا، اس سے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، سوائے آنکھ کے سوراخ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا اس میں سے۔ تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے۔ یعنی آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکر، بارزہ ظاہر ہو جانا، سامنے ہو جانا، آمنے سامنے آ جانا۔ اب ادھر طالوت کا لشکر ہے اور ان کے سامنے جالوت کا لشکر ہے۔ قالوا، اب انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ افری لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی گرا دینا، کسی کے اوپر کے برتن خالی ہو جائے، گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے۔ افرغ علینا صبرن، ہم پر صبر انڈیل دے، صبر کی بارش فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فَهَزَمُهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور قتل کیا جالوت کو داؤد نے۔ یہ داؤد جو ہیں تو رات سے معلوم ہوتا ہے گڈریے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر، اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا، اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو وہ گول گول جس طرح گھماتے ہیں وہ گھما کر اس طرح مارتے تھے، لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ میں۔ تو جب وہ آگے اتفاق سے، جب لشکر آمنے سامنے تھے، ادھر جالوت للکار رہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرے گا یا کوئی میرے مقابلے میں آتا ہے سامنے، ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا اور نکل کر آگے نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت داؤد آگے اتفاقاً کہا کیا سچویشن ہے، جب صورتحال معلوم ہوگی کہا اچھا ٹھیک ہے، اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ، اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں ختنہ نہیں تھا، تو ان کے ہاں یہ نامختون ہونا سب سے بڑی گالی تھی۔ اس نامختون کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر گوپیے میں پتھر رکھ کر گھمایا ہے، وہ سیدھا آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، اور اس طریقے سے قتل داوود جالوت، داؤد نے جالوت کا قتل کیا، اور اللہ نے پھر جو ان کو مراتب عطا کیے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ایک تو یہ کہ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، داماد ہو گئے، اور پھر انہی کو وارث بنایا، یہ بادشاہ ہوئے۔ اللہ نے ان کو یہ ملک دیا، بادشاہت دی، حکومت دی اور نبوت ملی، اور یہ دونوں اعتبار سے اللہ نے ان کو سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اسے سکھایا اللہ نے جو کچھ چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے، زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا جو فرعون آتا ہے، ہر فرعون راہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرف منسوب ہوگا، یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسولوں میں سے
ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ رسولوں میں سے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے، کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت ہے۔ جزوی فضیلتیں مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہیں، کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسولوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے کسی اور اعتبار سے درجات بڑھا دیے، وآتینا عیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات بڑے کھلے معجزے دیے، وأیدناہ بروح القدس، اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات، لیکن اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں اور نصرانیوں کی ہوتی، نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا، یعنی جبراً تقریری طور پر، تو اختلاف نہ کرتے نہ جھگڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ نے جو دنیا کو اس سمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، آزمائش کے لیے آزادی دی ہے، تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے، جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے بھی آزادی ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔